बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल जनूबी पंजाब के दौरों पर हैं और एक के बाद एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। आज भी रहीम खान में उन्होंने जलसा किया और हुकूमत और अपोजिशन की दीगर जमातों पर खूब गर्जे बरसे। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन की बाकी जमातें उस वक्त हमारी बात मान लेती तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती और वो इस हुकूमत को गिरा चुके होते। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को ललकारेंगे लेकिन अपने दोस्तों को भी समझाएंगे कि वो दोगली रविश छोड़ दें और उनके मुताबिक अपोजिशन की दीगर जमातें एक जानिब अपोजिशन बेंचेस पर बैठी हैं और दूसरी जानिब वो हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ये तकरीर थी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में आए। उन्होंने कहा जी कि जो पेशकश बिलावल को हुई है वो हमें भी हुई है लेकिन हमने वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पीडीएम अगर टूटी है तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके जिम्मेदार बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। और एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक मौलाना साहब ने यह भी कहा कि हमारी सफ़ों में मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद थे जिसकी वजह से हम अभी कामयाब नहीं हुए। और उनका भी ये कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी हमारी बात मान लेती तो आज ये हुकूमत खत्म हो चुकी है और मुल्क में नए इंतखाबात हो चुके होते। अब ये क्या सिनेरियो, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जलसे शुरू किए हैं वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर बलदियाती इंतखाबात का शोशा छोड़ दिया और उस हवाले से पार्टी को मुतहरिक करने के लिए भी सबसे पहले जनूबी पंजाब को चुना गया। तो वो इंतखाबात होंगे नहीं होंगे और क्यों जनूबी पंजाब की सबसे पहले चुना गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बल्कि खुसूस तौर पर वीडियो लिंक पर मौजूद है मुबशर बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनजदा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगा मुबशर बुखारी साहब आपसे। सर सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो आज की तकरीर है जिसमें उन्होंने टारगेट किया गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन की बाकी जमातों को भी, उसको उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए ये इस तरह का डिक्शन और इस तरह का रेटरिक ये तमाम पार्टीज इस्तेमाल करती हैं और ये कोई नई चीज नहीं है और इसमें भी कोई शक में नहीं रहना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो हैं वो पहले ही इलेक्शन मोड में जा चुकी हुई हैं। ये पीडीएम की जमातें जो हैं ये थोड़ा सा पीछे हैं, ये अभी भी उसी चक्कर में है कि किसी तरीके से हुकूमत को हटाया जाए। और बिलावल साहब शायद इस रियलिटी पे जो भी एपिसोड हुआ पीडीएम का उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था कौन नहीं था ये एक अलहदा बहस है और कम अज कम न्यूट्रल रहते हुए मैं इससे अवॉइड करूंगा कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था। अलबत्ता ये बात ठीक है जो आप देखिए बिलावल साहब जो हैं वो मुल्तान में गए और उसके बाद उन्होंने साउथ को टारगेट किया हुआ है क्योंकि हमेशा से साउथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा और वहीं से ही पीपल्स पार्टी ने अभी भी जो आउट ऑफ 6 जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उसमें से 5 जो हैं वो साउथ से हैं। तो साउथ पे ही डिपेंड करती है पीपल्स पार्टी, वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेट करें और वो लीडर्स जो पीटीआई से भी नाला हैं और किसी हद तक वो पीएमएलएन के नैरेटिव से भी नाला थे, उनको ये अट्रैक्ट करने का बेहतरीन मौका उन्होंने जाना और वहां पे वो काम कर रहे हैं और कुछ हजरात जो हैं वो शामिल भी हो रहे हैं। बल्कि कुछ इत्तलात तो पीपल्स पार्टी के इंटरनल क्वार्टर से बड़ी स्ट्रांग हैं कि बाकायदा मखदूम अहमद महमूद साहब को उन्होंने टास्क दिया है कि जहांगीर तरीन साहब को जो है वो पीपल्स पार्टी में लाया जाए। तो इस हवाले से सर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं? जी मखदूम अहमद महमूद जहांगीर तरीन साहब के लिए बड़ी अहम शख्सियत है चूंकि उनका रिलेशन है, रिलेटिव है बिल्कुल। और दूसरी सबसे अहम बात जब जहांगीर तरीन साहब एक सेफ कंस्टिट्यूएंसी को देख रहे थे 2002 के इलेक्शन में तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी तरीन साहब को दी थी। तो वो बड़ा एहतराम करते हैं एक दूसरे का और यकीनन मखदूम अहमद महमूद की तो मुलाकातें उनसे हर दूसरे तीसरे दिन होती हैं और वो परसुएड करने की तकरीबन ये 1-1.5 माह से वो कोशिश कर रहे थे मेरे ज़राए के मुताबिक। लेकिन तरीन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि टाइमिंग जो है वो मैं देख के मैं ज्वाइन करूंगा
لیکن ٹائمنگ کے اوپر کروں گا جب مجھے جوائن کرنا. سر آپ کا انالیسس کیا کہتے ہیں, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ترین صاحب کی یقینی طور پر ان کی اکیلے کی شمولیت تو معنی نہیں رکھتی ہوگی, پورے گروپ کی شمولیت رکھتی ہوگی, لیکن پنجاب کے اس ریجن کا اگر ہم ووٹ بینک دیکھیں تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے. تو ٹائمنگ تو چلیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن کیا پیپلز پارٹی ترین گروپ کے میجورٹی لوگ وہ رضامند ہوں گے اس ڈیسیجن پہ؟ آپ کا انالیسس کیا ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے, آپ کی ایک بات سے میں اختلاف کروں گا حیدر صاحب, وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو پنجاب میں ووٹ بینک ہے, کوئی بچا کچھا رہ گیا ہے تو ساؤتھ میں ہی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے ترین صاحب اکیلے آ جائیں تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو. باقی گروپ کے معاملات کی بات آپ جو کر رہے ہیں اس میں یقینی طور پہ پیپلز پارٹی ان کے باقی گروپ کے اراکین پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے میری اطلاع کے مطابق, اور ان میں سے بہت سارے ولنگ ہیں. لیکن جو الیکشن قریب آئیں گے آپ کو میرے ذاتی خیال میں جتنی محنت آصف زرداری اور بلاول کر رہے ہیں, اور بلکہ اس میں اور بڑے, جیسے میں نے مخدوم احمد محمود صاحب کا نام لیا, اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, اسی طرح راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں محنت. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ نام ہم مس کر دیتے ہیں ہمیشہ ٹاک شوز میں, وہ ہے مخدوم فیصل صالح حیات صاحب. ان کی لاہور میں زرداری صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی اور ان کو بھی زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے اسٹریٹس اور جلسے اب ڈائنامکس بدل گئے ہیں پالیٹکس کے. اب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکٹیبل کتنے اور ان کے پاکٹ میں کتنا ووٹ بینک ہے, اور باقی محنت پارٹی کرے. تو یہ آپ کو جو الیکشن, لوکل الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں, جو یہ ہوگا تو آپ کو بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت کرتے نظر آئیں گے, کیونکہ ان کو اپنا سروائیول اسی میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اکمل زدہ چٹان صاحب, سر آپ بتائیے گا, ایک تو چلے گئے آپ لوگ الیکشن موڈ میں, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے اس سے کچھ نہیں ہونا, اب ٹھیک ہے الیکشن موڈ میں چلتے ہیں اور الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم نے پی ڈی ایم میں جلسے کی, ہم نے جلوس کی, اس کا اثر ضرور ہوا کہ جو ضمنی الیکشن ہوئی اس میں حکومت کو بدترین شکست ہوئی, جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں حکومت کو بدترین شکست ہوئی. لیکن اس طریقے سے حکومتیں تو نہیں جاتی ہیں. ہم تو ڈنڈے کے زور پہ, اگر پی ٹی آئی والے نکلے تھے اور ڈی چوک پہ بیٹھ گئے تھے تو ہم اس کو بھی کہہ رہے تھے کہ ڈنڈے کے زور پہ حکومتوں کو ہٹانے کی حمایت میں ہم نہیں ہے. قانون میں ہر چیز کے لیے راستہ ہے, اور جو راستہ تھا وہ بہت آسان راستہ تھا. آج جو اس ملک کے عوام مہنگائی کے دوزخ میں جل رہے ہیں, آج جو بے روزگاری ہو رہی ہے, آج جو پاکستان ساری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا کہ چائنا اور امریکہ کے بدترین تعلقات تھے, لیکن دونوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. ایران اور سعودی کے بدترین تعلقات تھے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. جو آج نہ ہمارے نیبر میں کوئی دوست ہے, نہ دنیا میں کوئی دوست ہے. امریکہ بھی ناراض, چائنا بھی ناراض, اسلامی ممالک بھی ناراض. تو یہ سارے حالات کے ہم جتنا پی ٹی آئی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, اتنا ہم پی ڈی بچہ کچا پی ڈی ایم جو ہے, پی ڈی ایم تو خیر اس دن ختم ہوا تھا جس دن پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا کے نکالا گیا تھا. سر ختم ہو گئی تھی پی ڈی ایم, اتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں. سر پی ڈی ایم ختم ہو گئی تھی, بہت آسانی سے اس حکومت کا خاتمہ کر سکتے تھے. ہم پنجاب اخوان زدہ صاحب آپ نے کیا کہا, پی ڈی ایم ختم ہو گئی پیپلز پارٹی کے جانے سے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں, آپ اندازہ کریں. آپ کو وہ پی ڈی ایم بھی یاد ہوگا جس میں پیپلز پارٹی نے بلایا تھا, پیپلز پارٹی کی دعوت سے آئے تھے, پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو بنایا تھا. اور آج کا پی ڈی ایم بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ خود فیصلہ کریں کہ پی ڈی ایم ہے کہ ختم ہو چکا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آسانی سے بزدار کا حکومت کو ختم کر سکتے تھے, اور بزدار کا حکومت ختم ہو جاتا تو مرکز میں جو حکومت ہے وہ تو بالکل 5 گھنٹے کے اندر اندر گر جاتا. یعنی پنجاب حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب کر دیا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا. جو لانگ مارچ کا ہم نے ڈیٹ رکھا تھا, اس پہ کہا گیا کہ استعفا نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے. چلیں یہ اس کی وجوہات کو آگے چل کے ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی یہ جو آپ نے بات کی کہ اگر عثمان بزدار صاحب کی حکومت یہاں پر ختم ہو جاتی تو مرکزی حکومت 5 منٹ میں ختم ہو جاتی. رانا احسان افضل صاحب کو شامل کروں گا. رانا صاحب
سر کیوں نہیں ختم ہونے دی آپ لوگوں نے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی حکومت؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی کون سی آپس میں حکومت کے ساتھ رقابت دوستی یاری ہے کہ آپ لوگ ایک جانب بیٹھے اپوزیشن بینچز میں، دوسری جانب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ختم کیوں نہیں ہونے دی؟ مرکز میں ختم ہو جاتی ہے الٹیمیٹلی یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی، اگر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوتی؟ سب سے پہلے تو یہ ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا، سوری پیپلز پارٹی کو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے بزدار حکومت کو گرانے کا تو آپ ضرور ہمیں اس کے اوپر مشاورت میں لیں، ہم مشاورت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بلاول صاحب جو ہے وہ ای سی پی کے جو نمائندوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے شہباز صاحب کو کال کر سکتے ہیں تو میں آئی ایم شیور کہ وہ اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ 165 نمائندے ہیں پی ایم ایل این کے پنجاب کے اندر، جس کے اندر سے 5-6 ایسے ہیں جو پارٹی پالیسی کے ساتھ نہیں چل رہے جی، 6-7 ایسے ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے جو پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، تو یہ ٹوٹل 165 یا 167 بنتے ہیں، جبکہ حکومت گرانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ 186 کے قریب چاہیے۔ تو کوئی ایسا اگر سر یوسف رضا گیلانی صاحب جس وقت اسلام آباد سیٹ سے سینٹ کے ممبر بنے اس وقت بھی اپوزیشن کے پاس پورا نمبر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ممبر بن گئے۔ بالکل یہ حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا اس کے اندر اپوزیشن کے پاس میجورٹی تھی، اور جب ووٹ نکلے تو اپوزیشن کے ووٹ زیادہ نکلے گورنمنٹ کے ووٹوں سے، لیکن اس چیز کے باوجود پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس الیکشن کو اپوزیشن کے ہاتھوں سے چرا لیا گیا، اور جو بیلٹ جو صحیح لگے ہوئے تھے ان کو غلط قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بھی پاکستان کی حقیقت ہے، اور عدم اعتماد جو سینٹ کا تھا وہ بھی حقیقت تھی کہ 64 ووٹ تھے اور نکلے 50 اور کھڑے 64 لوگ ہوئے۔ تو ہم نے نہیں تو اگر آپ کو یقین دلوا دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ جی ہمارے پاس یہ نمبر ہے، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبر موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اگر وہ نمبر آپ کو دکھا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ ریڈی ہیں، آپ لوگ گرا دیں گے پنجاب میں عثمان بزدار کی گورنمنٹ؟ دیکھیں ہم نے یہی کہا ہے کہ اگر کہیں عدم اعتماد لانے کی ضرورت ہے تو وہ وہاں لانا چاہیے جہاں اپوزیشن کے پاس پہلے ہی نمبر پورے ہیں۔ وہ سینٹ ہے، سینٹ کے اندر اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہیں، اور عدم اعتماد وہاں سے شروع کریں تاکہ ہمارا آپس میں بھی جو ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ شروع ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ کامیاب ہے، اور پھر آپ پنجاب پہ بھی لیں، اور پنجاب میں اگر کوئی کرنٹلی فارمولا ہے تو ہم نے اس سے انکار نہیں کیا، ہم اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے ریکمنڈیشن نہیں آئی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ لیکن یہاں دیکھیں جی بالکل ایک چیز کلیئر ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم کسی انگلی اٹھنے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم کسی سگنل کا انتظار نہیں کریں گے، یا ہم کسی ڈیل کے جو ہیں وہ حامی نہیں ہیں، اور ہم پس پردہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم جو کچھ بھی کریں گے سامنے کریں گے، اور ہمارا موقف ہی یہی ہے کہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ جو سیاسی حلقے جو ایسے ادارے ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، نمبر 2 جوڈیشری کو آزاد فیصلے کرنے چاہیے، نمبر 3 میڈیا کو آزاد رپورٹنگ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا مبشر بخاری صاحب، سوری جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مبشر بخاری صاحب، ایک تو اخوندزادہ چٹان صاحب کہہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جانے سے، آپ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے جانے سے پی ڈی ایم کا وجود ختم ہو گیا؟ اور دوسرا یہ جو بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ ہمارے پاس نمبر موجود ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں شو کریں ہم گرا دیتے ہیں، کہ پاسبلٹی ہے کہ مستقبل قریب میں یا ایسا کچھ ایسا ہو کہ یہ دونوں پارٹیز اکٹھی ہو جائیں، ایک پیج پر آ جائیں اور یہ کام ہو جائے؟ جی دیکھیے سیاست میں کوئی چیز بھی ہر پہ آخر نہیں ہوتی، آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست، یا آج کے دشمن کل کے دوست، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تو تاریخ ہی یہ رہی ہے، سی او ڈی سے پہلے آپ دیکھیے کتنی خوفناک صورتحال تھی دونوں پارٹیز کے درمیان، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو ہے اکٹھے کولیشن میں بھی ہم 90s میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہوگا، لیکن ہوا، انہوں نے اکٹھے جنرل مشرف کے خلاف ریزسٹنس بھی کی، اور یہ بھی ہم نہیں سوچ پاتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آ رہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، یہ بھی ہم نے لاہور کی سڑکوں پہ دیکھا۔ تو ابھی تک آپ کسی چیز کو ہر پہ آخر نہیں کہہ سکتے،
جس بات کا مجھے ادراک ہے یا علم ہے وہ یہ ہے کہ جب لاہور کی میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی جس میں پیپلز پارٹی شریک تھی, اس میں آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی تھی اور انہوں نے 1-on-1 ٹیلیفونک کوئی کانٹیکٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے جس سے میں آپ کو بلوچستان, پنجاب اور وفاق یہ تینوں جو حکومتیں ہیں یہ لے کے دے سکتا ہوں, جس پہ نواز شریف صاحب نے اس وقت ایگری بھی کیا تھا. لیکن درمیان میں بہت سی ہکپس آ گئی اور وہ جب استعفوں کے اوپر ڈیڈ لاک ہوا اور استعفے چونکہ پیپلز پارٹی جب آپ کو ایک فارمولا دے رہی ہے کہ نو کانفیڈنس جو ہے اس کے ذریعے حکومتیں گرائی جائیں گی, تو اس کے بعد میرا ذاتی خیال ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ اگر پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب نے ایک آج استعفے دیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ شاید صورتحال میں زیادہ بگاڑ پیدا کرے. تو وہ آپ میں اگر آپ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم, دوسری بات آپ نے پوچھا پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے, تو پی ڈی ایم یقیناً نہیں ٹوٹی بلکہ میں یہ فورسی کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو موجودہ پی ڈی ایم ہے یہ فیوچر میں جا کے ایک الیکشن الائنس بنے گی اور پی ایم ایل این انہی پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ الائنس میں جا کے الیکشن لڑے گی. مثلاً جیسے بلوچستان میں پی ایم ایل این کمزور ہے, جیسے کے پی کے کچھ علاقوں میں مضبوط ہے اور بہت سارے علاقوں میں کمزور ہے, اور جیسے سندھ میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, تو وہاں پہ ان پارٹیز کے ساتھ چونکہ سندھ میں کہیں نہ کہیں جے یو آئی ایف آپ کو نظر آتی ہے, اسی طرح ہی کے پی میں پی ایم ایل این سیٹس نکال سکتی ہے, تو یہ مجھے ایک الیکشن الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. پی ڈی ایم کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو فیوچر میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی مسلم لیگ نواز کی وہ انہی پارٹیز کے ساتھ ہوگی. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بہت ساری جگہوں میں اور اسپیشلی پنجاب میں جہاں پہ پی ایم ایل این یہ فیل کرے گی کہ ان کے کینڈیڈیٹس ویک ہیں, وہاں پہ وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر لے. اس بات کو میں خارج از امکان قرار نہیں دیتا. تو سر یہ پھر چیلنج جو ہوگا, یہ پارٹی الائنس بن جاتا ہے ان تمام پارٹیز کا, تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی چیلنج نہیں بن جائے گا؟ جی دیکھیے, پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن جو ہے وہ تو تقریباً ویسی ہی ہے جیسے تھی. اب چونکہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ فارمولا چینج کیا ہے, یہاں پہ وہ میس موبلائزیشن کے لیے نہیں جا رہے, یعنی عوام کو انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ عوام کو موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل سا کام ہے. اب ان کا فارمولا یہ ہے کہ اگر وہ پنجاب سے 15 سے 20 سیٹس نیشنل کی لے لیتے ہیں اور 30 سے 40 سیٹس لے لیتے ہیں صوبائی کی, تو یہ ان کے لیے مور دین انف ہے. 15 سے 20 اگر نیشنل کی سیٹس لیتے ہیں, اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ آپ نے 15 سے 20 سیٹس کی جو بات کی, جی دیکھیے, میں اگر پیپلز پارٹی کی ہسٹری آپ دیکھیے تو وہ عجیب و غریب ہی رہی ہے. وہ یہ ہے کہ 90 میں پیپلز پارٹی جو ہے 88 میں گورنمنٹ کے بعد الیکشن 90 میں ان کی 48 نشستیں تھیں اور پنجاب میں سے تقریباً لگ بھگ جو ہے 12 کے قریب نشستیں تھیں, اور 97 میں تو بالکل ہی کھانا خراب ہو گیا اور 14 نشستیں تھیں. لیکن 90 کے بعد الیکشن 93 پیپلز پارٹی جیتی, اسی پنجاب سے 100 پلس صوبائی کی سیٹیں نکالی. 97 کے الیکشن میں ٹوٹل 18 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی کی, جس میں سے پنجاب سے صرف 2 تھی, ابھی 6 ہیں. تو اس کے بعد الیکشن 2002 میں ملک بھر میں سب سے زیادہ ووٹ دیے اور پنجاب سے نشستیں نکالی اور جوائنٹ اپوزیشن کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کے. سو یو نیور نو. دوسری بات, اگر آپ موجودہ, ایک آخری بات میں یہ کہہ لوں, موجودہ رینکس اگر آپ پی ٹی آئی کے دیکھیں تو آپ کو 60 سے 70% وہ الیکٹیبلز یا وہ لیڈرز نظر آتے ہیں سٹارٹنگ فرام مخدوم شاہ محمود قریشی, یہ سارے پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی دوبارہ کوشش کر رہی ہے کہ اگر کچھ الیکٹیبلز انہیں واپس مل جاتے ہیں جن کے پاس اپنا 30 سے 40 ہزار ووٹ بینک ہو, تو پارٹی اس پہ زور لگا کے وننگ پوزیشن میں لا سکتی ہے. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے اور اسی پہ وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اخوان زیادہ چٹان صاحب, سر ایک تو اگر یہ پی ڈی ایم الائنس بن جاتا ہے اور آپ اس میں شامل نہیں ہوتے, جو ابھی جو پارٹیز ہیں یہی الائنس کیری کرتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا تھریٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ اور دوسرا, جس طرح رانا احسان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلی چیز اگر گورنمنٹ گرانی ہے تو نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لے آتے ہیں سینٹ کے اندر, وہاں پر تو میجورٹی ہے, تو اس کے اوپر کیوں نہیں کام کرتے آپ؟ کیوں آپ لوگ پنجاب حکومت ہی گرانے پہ بس رہتے ہیں سب سے پہلے؟ اخوان زیادہ چٹان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حیدر صاحب, میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. جی, رانا صاحب نے یہ بات کی ہے, اجازت ہے مجھے؟ جی جی پلیز.
جی رانا صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. رانا صاحب کو میں یاد کرواؤں گا جب ہمارے بڑے ہی دوست اور بڑے اچھے پارلیمنٹیرین بزنجو صاحب جو تھے، حاصل بزنجو صاحب، ان کو جب جوائنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑایا گیا تھا جی. جب نو کانفیڈنس آئے تھے اور ان کو جب لڑایا تو اس وقت وہ بھی ہار گئے تھے، اور اس پہ سینیٹر پرویز رشید صاحب نے ان کی ڈیتھ ڈے کے اوپر جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اسی دن سینٹ کے اندر معافی مانگی تھی اور یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ حاصل بزنجو صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ کے کافی آؤٹ آف 16 جو میجورٹی تھی ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا. سو یہ ڈچ کرنا جو ہے یہ میرا خیال ہے دونوں پارٹیز کی طرف ہے. ٹھیک ہو گیا. اب خنزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب، سر آپ بتائیں، یہ تو جو بتایا ابھی مبشر بخاری صاحب نے، تاریخ میں تو یہی کچھ ہوتا رہا ہے، تو آپ پیپلز پارٹی کا فارمولا کیوں نہیں مان لیتے کہ اگر وہ آپ لوگوں کو اتنا کانفیڈنس دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورے نمبرز موجود ہیں تو آپ لوگ ان کی بات مان لیں، آپ لوگ ضد نہ کریں. دیکھیں، جب سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر اس چیز کا تعین لگانا کہ کتنے ممبر ہماری پارٹی سے گئے اور کتنے دوسری کی پارٹی سے گئے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا یا ہماری پارٹی کے ممبرز نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن کبھی بھی 100% شیورٹی سے آپ اس کو جو ہے وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ یہ کون لوگ تھے. اندازہ آپ ضرور لگا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جو خفیہ ہاتھ ہیں ان کے رول کے بغیر جو ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے. اور جہاں کامیابی ہوئی ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینٹ کا جب جو نیشنل اسمبلی نے اسلام آباد سے جب گیلانی صاحب کو نامینیٹ کیا تو وہ کاوش تھی جہاں ہم سکسیسفل ہوئے. سر اس میں بھی خفیہ ہاتھ کی کوئی شمولیت تھی جی آپ کی کامیابی کے پیچھے؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں دیکھیں اب خفیہ ہاتھ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کب وہ استعمال ہوئے اور کب نہیں استعمال ہوئے. وہ آپ کو ایک جگہ جیت دے دیں گے تو دوسری جگہ آپ کو پکڑ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیت کا کریڈٹ بھی خفیہ ہاتھ کو دے رہے ہیں نا پھر تو؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کب وہ استعمال ہوئے یا کب نہیں استعمال ہوئے. سر پھر آپ کو یہاں پہ کیسے پتا چل گیا کہ یہاں پہ خفیہ ہاتھ انوالوڈ ہے؟ رانا صاحب یہ تو زیادتی ہوگی نا کہ ایک جانب آپ جیت کا کہیں گے جی کہ وہ ہماری ایفرٹ ہے. جی پلیز. دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خفیہ ہاتھ کا ایشو ہی اتنا جو ہے وہ بھیانک ہے کہ کبھی وہ یہ تاثر دینے کے لیے آپ کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں گے کہ لگے کہ یہ فری اینڈ فیئر. نہیں سر، فری اینڈ فیئر نہ کریں پھر اس کو، آپ ایسے نہ کہیں. یا تو آپ کہیں کہ گیلانی صاحب کی جو جیت تھی وہ خفیہ ہاتھ کی، اس میں کوئی کام تھا، یا آپ دوسرے ہی والی جو بات کر رہے ہیں جی کہ وہاں پہ آپ ہارے ہیں، تو پھر ایسے نہ کریں نا کہ ایک جانب آپ کہیں جی کہ یہ ہماری ایفرٹ تھی، دوسری جانب آپ کہیں جی کہ یہ ہو سکتا ہے پیپلز پی ٹی آئی کی بھی تو ایفرٹ ہو سکتی ہے نا سر. لیٹ می ایکسپلین. میں آپ کو ایک پلاننگ بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی اپوزیشن متحد ہو گئی ہے اور آپس میں ان کا اتحاد ٹھیک جا رہا ہے، اور وہ گیلانی صاحب جیت گئے ہمارے ایفرٹ سے اور وہ اتحاد برقرار رہا، وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں برقرار رہا اور ہم الیکشن جیت گئے. ووٹ ہمارے زیادہ نکلے لیکن ان ووٹوں کو ضائع کر کے ہمیں ہرا دیا گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ایفرٹ تھا اس کو پھر بھی ڈیفیٹ کر دیا گیا. یہ طاقت ہے جو پوری قوم نے دیکھی کہ کس طرح جمہوریت کو جو ہے وہ کمزور کیا جاتا ہے. لیکن جو اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ عدم اعتماد اس ماحول میں لانا مشکل ہے. پھر بھی ہم اوپن ہیں. دیکھیں، ہمیں کوئی فارمولا نہیں ملا. پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ہمارے سے کوئی مشاورت نہیں کی، ہمیں کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی. اگر وہ دیتے ہیں تو ہم اس کے لیے اوپن ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اوپن نہیں ہیں. اور ہماری سر آپ کی باقی پارٹی بھی اوپن ہے اس پہ؟ بالکل. یہ ہماری احسن اقبال صاحب نے کہا سر بغیر کسی شرط کے اوپن ہے. اگر کوئی فارمولا ہے تو آپ ہمیں دیں. سر بغیر کسی شرط کے اوپن ہے، کیونکہ عباسی صاحب تو بغیر شرائط کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات بھی کرنا نہیں چاہ رہے اس وقت. دیکھیں، وہ واقعی ایک وہ کانفلکٹ ہے جو میں نے آپ کو پی ڈی ایم کا جو اپنا موقف بتایا
لیکن ہم نے ان کو کہا ہے اگر فارمولا آپ لے کے تو آئیں, ٹیبل پہ تو لائیں, جب ٹیبل پہ لائیں گے تو پھر دیکھیں گے. اب تو ٹیبل پہ کچھ آیا ہی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا فارمولا نہیں آیا ٹیبل پہ. اور اگر ہم لوگ دیکھیں, میں یہی تو بتا رہا ہوں, اگر ہم لوگ الیکشن کمیشن کے اوپر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے ان کو دعوت دیا آپ ہمیں فارمولا دیں تو یہ دیں, پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. لیکن ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم پسے پردہ کچھ نہیں کریں گے. چلیں یہ ایک اور ایشو ہے, اس کو ذرا الگ سے ڈسکس کرتے ہیں. بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں کہنا چاہ رہا تھا, میں اتفاق کرتا ہوں رانا صاحب سے. سینٹ کے الیکشن میں گیلانی صاحب کے معاملے پہ تو ایک سیدھی سیدھی جیت نظر آ رہی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی جو ہمارے حفیظ شیخ صاحب تھے ان سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے, اور انہی کی وجہ سے کرٹیسزم ان کو فیس بھی کرنا پڑ رہا تھا. لیکن سینٹ کے الیکشن میں تو ایک انپریسیڈنٹڈ ہوا نا, ایک کالم بنا ہوا ہے جس کے سامنے انہوں نے ٹک کیا ہے, بلینک سپیس ہے, اور اس کے بعد ظفر علی شاہ صاحب نے تو یقیناً رانا صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہاتھوں نے ظفر علی شاہ صاحب پہ خوب کام کیا, کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سارے نئے سینیٹر تھے ان میں جن کو اس طرح کی ٹریننگ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جو خانہ چونکہ ایک ہی تھا, اگر آپ کو دوبارہ بیلٹ پیپر دیکھیں تو کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے اس کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ اسٹیمپ جو ہے کس کینڈیڈیٹ کے لیے لگی ہوئی ہے. تو جو اسے نلیفائی کیا یا ریجیکٹ کیا جن ووٹس کو, اس پہ یقیناً کچھ ہاتھوں کا کام ضرور ہوگا. اس بات تک جو ہے نا میں رانا صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں. اچھا سر, باقی آپ کا انالیسس کیا ہے؟ ابھی جو کرنٹ سینیریو ڈیولپ ہو چکا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانے کے حوالے سے بھی پی ڈی ایم میں ہی دو دھڑے ایک طرح کے بن گئے ہوئے ہیں. بلکہ نون لیگ کی اگر اسپیسیفکلی بات کر لیں تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے دروازے کھلے رکھنے چاہیے, جس طرح رانا احسان صاحب نے بھی کہا. لیکن شاہد سرکار عباسی صاحب بزید دیں کہ پہلے معافی مانگے وہ, اس کے بعد ہی پھر کوئی چیز ہوگی. تو ایسے اس طرح کے سینیریو میں, اس طرح کے ماحول میں چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل نہیں بڑھ سکتی. دیکھیے ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی, اور اسپیشلی ڈیموکریٹک فورسز کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ بالکل کنڈیشنل کر رہے ہیں, گفتگو کے دروازے بھی آپ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی بات کے تقاضے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک چھوٹی طاقت نہیں ہے, شاید جتنی پارٹیز اس وقت موجود ہیں سب سے زیادہ رول پاکستان پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. سر پی ڈی ایم کی واحد جماعت ہے جو کسی بھی صوبے میں حکومت میں. جی اور پی ڈی ایم کی واحد, یہ تو ایک سپلیمنٹری ایلیمنٹ ہو گیا, لیکن ہسٹوریکلی تو آپ دیکھیں سب سے پرانی جماعت, سب سے زیادہ رول کرنے والی جماعت, تو ایسی جماعت کے ساتھ آپ کو رویہ جو ہے محتاط رکھنا پڑے گا. لیکن جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے, آپ دیکھیے نا بڑی مزے کی ایک چیز چل رہی ہے, بلاول صاحب رابطہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف رابطہ کرتے ہیں بلاول کے ساتھ, تو یہ بات بھی انہی کے درمیان ہونی چاہیے. دوسری طرف ماضی میں ہم نے دیکھا آصف زرداری نے جو بھی بات کرنی تھی وہ میاں نواز شریف سے کرتے تھے, اور پی ڈی ایم کے میٹنگ سے پہلے یا پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں, ہم اے این پی فیکٹر کو بھی اس میں ابھی گفتگو میں اگنور کر رہے ہیں, بہت بڑا فیکٹر ہے. جی کے پی کے میں ان کا ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے, اور ان کو باہر رکھے بغیر آپ کے پی کے میں, ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان بہت بڑی پارٹی ہیں کے پی کے اندر, لیکن ماضی قریب میں اے این پی بھی حکومت میں رہی ہوئی ہے نا. جی بالکل, ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سندھ میں ان ساری پارٹیز کو آپ لے لیجئے, سندھ میں آپ کو پیپلز پارٹی سے بڑا پلیئر ہی کوئی نہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. وہ دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایم کیو ایم تو بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, آپ کو ایک بڑا پلیئر سندھ میں چاہیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور میرا خیال ہے کہ یہی موقع ہے جب انہیں کم از کم اگر پی ڈی ایم میں واپس نہیں بھی آنا تو فیوچر کے لوکل باڈیز الیکشن کے لیے, اور اگر یہ حکومت کو آئینی طریقے سے گرانا چاہتے ہیں, کیونکہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہ آپ کریں گے, نہ رانا صاحب کریں گے, نہ میں کروں گا, تب بھی انہیں کنسلٹیشن کرنی پڑے گی. اور اس لیے یہ جو بٹرنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے گفتگو کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے انہیں. شاہدہ خان عباسی صاحب کو اپنے, چونکہ وہ تھوڑے سے اگریسو بھی ہیں, حالانکہ بڑے جینٹل مین ہیں, تھورو جینٹل مین, لیکن وہ جہاں پہ ڈٹ جائیں ان کے بارے میں مشہور ڈٹ جاتے ہیں. دیکھیے یہ سیاست جو ہے اس میں آپ کو بالکل ٹرن پوسچر لینے چاہیے,
لیکن وہ بر محل لینے چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت وہ جو اس طرح کا پوسچر اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں وہ سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہے اور جمہوریت کے کی اسپرٹ کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. رانا احسان افضل صاحب, سر آپ بتائیے گا, ایک تو جس طرح مبشر بخاری صاحب نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ جس طرح بڑی اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو آپ کیوں نہیں سمجھاتے سینئر پارٹی لیڈرشپ کو, یا ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت پی ڈی ایم کو اس جماعت کی ضرورت ہے؟ اگر واقعی انہوں نے صحیح معنوں میں سیاست کرنی ہے, اپوزیشن کرنی ہے, تو کیوں وہ لوگ ان دونوں جماعتوں کو, اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کیوں نہیں بیٹھتے, کیوں ان کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کر کے معاملات کو بہتر نہیں کرتے؟ اچھا, میں اب آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں کنفیوژن نہیں ہے ہماری جماعت میں اور کیوں ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. اچھا, نمبر 1, اگر تو ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے تو ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے پنجاب میں, نہ ہمارے پاس میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 20-21 جو ممبر ہمارے پاس شارٹ ہیں وہ تبھی ہمارے پاس آئیں گے اگر ان کو کوئی کہے گا کہ بھئی ان کے پاس چلے جاؤ, ہماری طرف سے گو ہے. لیکن پی ڈی ایم کسی کے کہنے کے انتظار نہیں کر رہی, نہ کسی کا سگنل, نہ کسی کی انگلی اٹھنے کا انتظار کر رہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم ایک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل موقع پہ بیٹھی ہے کہ آئین کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کو اور اداروں کے حدود میں کام کرنا چاہیے. جب اس پوائنٹ آف ویو پہ ہم کھڑے رہیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کا کوئی فارمولا کوئی اتنا مزیدار نہیں نکلے گا, لیکن ہم نے کہا اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو وہ لے کے آئیں, ہم کسی ڈیل شیل کے چکر میں نہیں پڑیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر ہم نے ان کو دوسرا جو پوائنٹ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ سینیٹ سے سٹارٹ کر لیں, وہاں ہمارا جو ہے میجورٹی ہے, وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی, ہم اس کے لیے بھی اوپن ہیں. نمبر 2, دیکھیں اب حکومت کو گرانا تو بڑا مشکل ہوا کہ ہم عدم اعتماد سے گرائیں جب تک کوئی خفیہ ہاتھ اس میں اپنا عمل دخل نہ کریں. تو اس کا یہ مطلب ہے اب ہمارے پاس کیا رستہ رہا؟ ہمارے پاس رستہ یہ بچا کہ ہم ان میس پوری اپوزیشن مل کے استعفے دے دیں. اس کے اوپر پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کر گئی کہ وہ نہیں دینا چاہتی. سر آج تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا نا کہ استعفے دینے ہیں تو دے دیں. نہیں, انہوں نے ہمیں کہا نا اگر ہم استعفے دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی نہیں, انہوں نے ساری اپوزیشن کے حوالے سے بات کی حکومت کا. ہاں, تو پھر اس کے اوپر اب انہوں نے اگر یہ واقعی سیریس آفر ہے تو پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک وجہ تھی کہ ہمارا اختلاف ہوا, لیکن یہ مین وجہ نہیں تھی. مین وجہ یہ تھی کہ پس پردہ جا کے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے جو سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن تھے, حکومتی حمایتی جماعتوں سے معاہدہ کیا گیا, اور وہ بھی ان جماعتوں سے جو کہ سب جانتے ہیں کہ کس کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں. تو یہ ہمارے چلیں سر رانا صاحب, یہ پاسبلٹیز تو اس وقت ڈسکس کی جا سکتی ہیں نا, یہ پاسبلٹیز تو اس وقت ڈسکس کی جا سکتی ہیں جس وقت سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آیا پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی واپس پی ڈی ایم میں آئیں. سب پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ یہ دونوں پارٹیز واپس پی ڈی ایم میں آئیں؟ دیکھیں اس پہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے. ایک ہمارے پرنسپل سٹانس کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی گئی پی ڈی ایم کے پرنسپل سٹانس کو, اور وہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے ادارے کی مداخلت سیاست میں نہیں چاہتے, لیکن ان لوگوں سے جب آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے ووٹ لیں گے اور اس کے اندر کسی کی سپورٹ ملے گی یا کسی خفیہ ہاتھ کا اس میں چانس ہے کہ کسی نے سپورٹ کیا, تو وہ ہمارے پرنسپل کی نفی کرتا ہے. تو اگر آپ نے اس پرنسپل کی نفی کی ہے تو آپ آ کے ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے, اور ہم اس کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ سوال تھا. رانا صاحب, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اپیرنٹلی جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے اس میں جو مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو دو گروپس ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم میں بھی, نون لیگ کے اندر بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر ہی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ کوئی ہاتھ ملایا ہے, تو دوسرا جو ایک اپیرنٹ تاثر جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے جی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بی اے پی سے ووٹ لیے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے لیے, وہ تو لیے ہیں, یہ تو سب پوری قوم کو پتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اپیرنٹ ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر کچھ معاملات آگے نہیں بڑھا رہی تو وہ اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو گروپ ہے, جو اب آئی ڈونٹ نو وہ گروپ ہے یا نہیں ہے, جو کچھ لوگ ان کے زیادہ قریب ہیں
وہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی سپیس بنانا نہیں چاہ رہے. لیکن شہباز شریف صاحب جس وقت آئے تھے, جب دوبارہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں انہوں نے شرکت بھی کی, تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے دروازے کھولنے کی بات کی. ابھی خواجہ آصف صاحب نے کی. تو یہ کلیئرٹی تو ہمیں نہیں نظر آ رہی. جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ پر ہوں گی, لیکن یہاں پر سینئر لیڈرشپ آپ کی پارٹی کی وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ دروازے اوپن ہوں, ان کے ساتھ کم از کم بات چیت کیجئے, اتنا ریجڈ رویہ نہ اپنایا جائے. اچھا نہیں, میں نے آپ کو دونوں سائڈز بتائے کہ عدم اعتماد مشکل نظر آتا ہے ان حالات کے اندر جب تک خفیہ ہاتھ اس میں انوالو نہ ہو. نمبر 2, استعفے پہ ہماری رضامندی نہیں ہوئی. تو لگ کیا رہا ہے؟ لگ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور مکمل کرے گی, لیکن جو پی ڈی ایم کا کردار ہے, جو اپوزیشن کا جو کردار ہے, وہ ہم ضرور ادا کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ حکومت جائے, لیکن مشکل رستہ ہے. اب آپ کے پاس آپشن کیا بچی؟ دیکھیں پی ڈی ایم قطع کلامی کی معذرت, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف میں سنوں اور بغیر انٹرپٹ کیے سنوں, لیکن آپ نے کہا اب یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے گی, تو پھر پی ڈی ایم کم از کم اس مدے سے تو پیچھے ہٹ جانا ہے یہ استعفوں والے مطالبات سے, تو پھر اب عملی طور پر جو صحیح اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کرے, اور آ جائیں آپ لوگ بھی الیکشن موڈ کے اندر, پھر یہ چیز تو چھوڑ دیں استعفے. دیکھیں عملی کردار تو ہم ہر روز ادا کر رہے ہیں, ہم اپنی اپوزیشن کی ذمہ داریاں ہر روز ادا کر رہے ہیں, اور میں نے پی ڈی ایم جو ہے اس نے آئینی رستہ ہی اپنانا ہے حکومت کو گرانے کے لیے, اور کوئی رستہ نہیں اپنانا. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے بھی جب پیپلز پارٹی اے این پی اس میں موجود تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے الیکشن لڑے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا یہ پی ڈی ایم جو ہے الیکشن الائنس ہے, پی ڈی ایم پرنسپلز کا الائنس ہے, پی ڈی ایم جو ہے کوئی آئیڈیالوجی کا الائنس ہے. اگر اور اس آئیڈیالوجی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ کوئی مقصد نہیں ہے. اب مریم اور شہباز کے گروپ کی میں آپ کو بات بتا دوں, دیکھیں کوئی ہمارا اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایم کے ہدف ہیں وہی شہباز شریف چاہتے ہیں, وہی مریم نواز چاہتی ہے, اور وہی نواز شریف چاہتے ہیں, اور وہ ہماری پوری جماعت چاہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو اور آئین امپلیمنٹ ہو, اور اس کے علاوہ کوئی اور کمپرومائز. ٹھیک ہو گیا. مبشر بخاری صاحب, اب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر یہ ڈیلز کے الزامات بھی لگا رہی ہے پی ڈی ایم, آپ کے خیال میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آج مولانا صاحب نے کہا جی کہ جو آفرز بلاول صاحب کو ہوئی ہیں وہ ہمیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے قبول نہیں کی وہ آفرز, تو وہ پاسبل آفرز کیا ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہوں گی؟ دیکھیے, جو جس طریقے سے جو صورتحال پی ٹی آئی کی ابھی لگ رہی ہے بڑی مضبوط بیٹھی ہوئی ہے, اور ایسی صورتحال میں یہ جو لیڈرز ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, پی ایم ایل این کے ہیں, یا کسی بھی پارٹی کے ہیں, یہ پرانے سیزنڈ لیڈرز ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ اس طرح کی جو ہیں آفرز آتی ہیں, بیٹس آتی ہیں, اور انہیں بھی اندازہ تھا یہ صرف بیٹس ہیں. اور پیپلز پارٹی کو بھی اگر کوئی رابطہ ہوا ہے, یقیناً سب سے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور یہ وہ گفتگو سن لیتے ہیں اور اپنی تیاریاں رکھتے ہیں. دیکھیے, جنرل مشرف کب چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آئے 2008 والے الیکشن میں, لیکن جب عوامی ووٹ چلتا ہے, ابھی پی ٹی آئی کب چاہتی تھی, یا جو بھی فورسز اس کے پیچھے تھی, وہ کب چاہتی تھی کہ مسلم لیگ نواز کو اتنا ووٹ جو ہے, اتنی سیٹس جو ہیں پنجاب سے مل جائیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں چلا. تو جب عوام یا ووٹر جو نکلتا ہے باہر, تو جتنی مرضی کوششیں ہو جائیں, آپ ایک خاص حد تک ان کے ووٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بیٹس ہیں, یہ مولانا صاحب کو بھی ہوئی ہوں گی, پی ایم ایل این کو بھی ہوئی ہوں گی. ہاں, پی ایم ایل این سے مجھے ایک شکوہ ہے کہ مریم جو ہے وہ مولانا صاحب معافی کے ساتھ, مریم صاحبہ جو ہیں وہ مزاحمتی سیاست. بشر بخاری صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ کے پہ سگنل کا ایشو آ رہا ہے, آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہی. رانا صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو آفرز کی باتیں کریں, کیا آپ لوگوں کو کیا آفر ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہم تو
کسی بھی آفر نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. سر وہ تو سیکنڈ چیز ہے نا, سننا اور ایکسپٹ کرنا یا نہ کرنا ہے تو ایک سیکنڈری چیز ہے نا. پرائمریلی آپ کو آفر ہوئی کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں کوئی آفر نہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی بلاول والی آفر ہمیں بھی ہوئی ہے. آفر میں انٹرسٹڈ. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی, آپ کے پی ڈی ایم چیف کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو ہوئی ہوگی آفر. نون لیگ کو کوئی آفر نہیں ہوئی. وہ مولانا صاحب کو دیکھیں, مولانا صاحب کو ہو سکتا ہے کوئی آفر ہو, لیکن ابھی میری نالج میں تو کوئی ایسی آفر نہیں ہے. جب ہوئے گی میں آپ کو ضرور بتا دوں گا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کسی آفر سگنل یا انگلی اٹھنے کے انتظار میں نہیں ہیں, نہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب اس کو برملا کہتے ہیں, سپورٹ کسی اور حکومت کو ملی ہوتی پاکستان کی تاریخ کے اندر, اور ہمیں اگر ملی ہوتی اس لیول کی سپورٹ, سر کیوں نہیں ملی آپ لوگوں کو؟ آگے ہوتا. آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملی؟ یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے جو سپورٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اچھا, کیوں نہیں دی؟ ملک ترقی کر رہا تھا, ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی, ملک کے اندر سی پیک جیسا پروجیکٹ آ گیا تھا, کوئی وجہ نہیں تھی. آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے 2017 میں $90 ارب کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن پہ کھڑی تھی, اور اس ملک سے ہم نے دہشت گردی ختم کر دی تھی. لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت کے خلاف سازشیں ہوئی, اور اگر سر سی پیک اگر مکمل ہو رہا تھا تو آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں ان کی مدد سے مکمل ہو رہا تھا. آپ کی ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو سیف اینڈ سیکیور ماحول کی وجہ سے آ رہی تھی. آپ نے دہشت گردی ختم کی, آپ نے ان کی مدد سے کی, پھر اور کون سی مدد چاہیے تھی آپ کو؟ دیکھیں یہ اتنا نہیں ہے, ہماری مدد سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے, وہ حکومت نہیں ہے, اور اس حکومت کے ادارے کو تو سر سپورٹ رہی تو پھر یہ ممکن ہو سکا نا یہ ساری چیزیں. ہاں بالکل. تو اس چیز کی نہیں سپورٹ ہم نے دی تو یہ چیزیں ہوئی. چلیں ان کی سپورٹ آپس میں کوئی اختلافات نہیں تھے تو چیزیں اچھے طریقے سے آگے بڑھی. نہیں دیکھیں, ہم نے فوج کا بجٹ جو ہے 540 ارب سے 1100 ارب کیا 5 سالوں کے اندر. سر وہ ہماری ضرورت ہے سر, اس ریجن میں سروائیول کے لیے ضرورت ہے ہماری. نہیں آپ سنیں, اس کی وجہ سے ہم نے فینسنگ کی افغان بارڈر پہ, اس کی وجہ سے ہم نے دہشت گردی کی جنگیں لڑی, ہم نے وہ اکنامک گروتھ دی کہ ہم ان کے بجٹ ڈبل کر سکے. ابھی 3 سال سے ان کی حکومت ہے, بجٹ وہی کا وہی کھڑا ہے, نہیں بڑھ سکا. اچھا رحان صاحب, اب ٹائم میرے پاس کم ہے, مجھے آخر میں بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب بیک ٹو بیک جلسے کر رہی ہے اور جنوبی پنجاب میں, اور کچھ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی میں بھی, ماضی میں کچھ لوگ رہے وہ بھی جا رہے ہیں ان کی جماعت کے اندر. تو پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں نون لیگ کے لیے, پی ڈی ایم کے لیے کوئی تھریٹ ہے مستقبل قریب کے اندر؟ دیکھیں اگلا جو الیکشن ہے نا, وہ الیکٹیبلز کے انڈیپینڈنٹ الیکٹیبلز نہیں لڑ سکیں گے. جتنی پاکستان میں ہوگا اور جتنی یہ ڈیوائیڈڈ یہ سوسائٹی ہو گئی ہے, یہ الیکشن پارٹی ٹکٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اگر معاہدوں سن لیں, اگر پیپلز پارٹی جو ہے انڈر ہینڈ ڈیلز اور کوئی اس قسم کی چیز کے ساتھ الیکشن لڑے گی تو عوام ووٹ نہیں دے گی. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, بہت شکریہ. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود رہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات کو ان کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.